बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आपको प्रोग्राम बीट स्पेशल में खुश आमदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल जो ताजर तंजीमें हैं उनके इलेक्शन होते हैं, तो आज हम लाहौर वाने संतोष तिजारत में मौजूद हैं और यहाँ भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 25 और 26 को इलेक्शन होंगे। पहले दिन 25 को एसोसिएट क्लास का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर कारपोरेट क्लास का इलेक्शन होगा। तो इस हवाले से आज हमने बात करनी है, वो इलेक्शन के ऊपर बात करनी है, हमने बात करनी कारोबार के ऊपर बात करनी है। और कारोबार में खास तौर पे हमने जो चावल है पाकिस्तान का, जो जिसको एक खुसूसी मुकाम हासिल है खास तौर पे बाहर के मुल्कों में, खुशबूदार चावल जिसे कहते हैं, वो उस पर बात करनी है कि वो चावल जो है कभी $2 अरब से $3 अरब के करीब हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी वो नीचे आई, फिर इन दिनों फिर बेहतर हो रही है। तो ये नीचे क्यों आई और जो बेहतर हो रही है वो कहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू इस वक्त है वो है अली एहसान असगर साहब हैं। ये दीप जो है राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साबिक चेयरमैन भी हैं और इन दिनों जो है वो लाहौर वाने संतोष तिजारत के सीनियर नायब सदर हैं। तो इस हवाले से दोनों ही ओहदे इनके इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात करूं कि जितने भी अब तक लाहौर वाने संतोष तिजारत में इस ओहदे पे लोग आए हैं, उनसे सबसे यंगेस्ट भी हैं, ये जवान खून है। यकीनी बात है, जज्बात भी जवान है। कारोबार के हवाले से भी देखा जाए तो पोटेंशियल बहुत मौजूद है इनके अंदर। बात करते हैं सीधी और खरी, और सीधी दिल को लगती है और करनी भी इसी तरह चाहिए। तो आज इनसे बात करेंगे हम सबसे पहले कारोबार के हवाले से, राइस एक्सपोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। अली साहब जी, क्या हाल है आपने? बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच। कोरोना शोरोना तो चला गया, काफी मतलब कारोबारी लोग परेशान थे, कारोबार भी काफी दबाव का शिकार था। तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं राइस एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि आपका मेन जो कारोबार है वो है यही, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि पाकिस्तान की जो चावल की बरामद है, जिसे हम डॉलर कमाते हैं, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि सफेद डॉलर है हमारा चावल जो है, रंग भी इसका सफेद है और इससे ही डॉलर कमाते हैं। तो पहले जो वक्तों में, आज से 10, 15, 20 साल पहले इसकी एक्सपोर्ट कितनी थी, फिर नीचे डिप आई क्यों आई, और अब क्या, कहाँ पे खड़े हम लोग? बहुत आपने जी रेलेवेंट आज टॉपिक चूज किया है, क्योंकि आपने, मेरे तो ज़हन में था हम खाली इलेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन आप तो सीधा इकोनॉमी पे ले, एक्सपोर्ट पे ले आए हैं। राइस एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का अहदेदार रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मैं सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन था और पंजाब का चेयरमैन था। और राइस एक्सपोर्ट जी पाकिस्तान की तकरीबन आज से 20 साल पहले आप चले जाएं तो $200-250 मिलियन की एक्सपोर्ट होती थी। फिर हमारा ये अदारा कायम हुआ, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और माशाल्लाह हम सारे दोस्त जितने राइस एक्सपोर्टर्स थे इकट्ठे हुए, बाहर जाना शुरू किया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग शुरू की। इंडिया का बहुत बड़ा एक होल्ड था राइस के अंदर, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन ब्रांडिंग। तो माशाल्लाह हमने भी राइस एक्सपोर्ट की तरफ आए। पाकिस्तान का जो चावल है, इसमें एक सबसे बड़ी जो खूबी है ना, इसमें अरोमा है, ये एरोमेटिक चावल है। उसकी वजह यह है कि ये हमारी ज़मीन का असर है। जो आपका गुजरांवाला डिवीजन के अंदर चावल लगता है ना, इसकी भी एक साइंस है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये पानी और जो जमीन के अंदर तासीर होती है। अच्छा, ये है क्या, कश्मीर के अंदर जाफरान की फसल ग्रो होती है हर साल। वो जब कटती है जून जुलाई में, तो उसका जो पानी आता है वो हमारे इन दरियाओं के थ्रू इस जमीन, सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन, वेरी गुड, गुजरांवाला डिवीजन में आपका आ गया एमनाबाद, वजीराबाद, कामोवाल, कामोकी, ये जो आपका डिवीजन ऑफ गुजरांवाला, ये जो 3-4 जिले हैं। अगर आप लाहौर में आ जाएंगे, लाहौर का चावल डिफरेंट है, उसमें वो एरोमा नहीं है। गुजरांवाला डिवीजन के चावल में एरोमा है। इसी तरह दरिया के उस पार इंडिया का जो बॉर्डर है, उनका भी जो जम्मू का इलाका है और जो गुजरांवाला डिवीजन के नेबरिंग उनके एरियाज हैं, वहां पे अरोमा पाया जाता है, जिसको वो इंडियन ट्रेडिशनल बासमती कहते हैं। बाकी उनकी बासमती तो आपको 6-7 सूबों के अंदर ग्रो हो रही है, लेकिन वो उस तरह की एरोमेटिक बासमती नहीं है, ये जमीन का असर है। और एक मैं आपको कस्बे की एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारा इलाका है इधर बद्दोमली, नारोवाल के साथ, वहां पे 3 तरफ से नहरें हैं। तो आप सोचें कितना फर्टाइल लैंड होगा और उसका क्या एरोमा होगा। तो ये एरोमा को एक हमने मार्केटिंग नीश बनाया और हमने जाके एक्सपोर्ट शुरू की पाकिस्तानीज ने, और करते 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 माशाल्लाह आज हम $2.3 बिलियन की। इससे पहले मैंने मेरे ज़हन में, या बल्कि कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि ये कोई $3-4 अरब की भी, ऐसा नहीं हुआ, ये हाईएस्ट इस वक्त है आपकी। सही। और एक इसमें अनफॉर्चुनेट चीज हो रही है कि आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते मैंने उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नोमान लंगड़ियाल साहब, उनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि जब मैं रीप में चेयरमैन था तो हमने सप्लाई चेन के ऊपर आज तो वो तो फौरन ही आपके पास आए और जाते ही वो बेचारे, कहीं आपकी नजर तो नहीं लगी? नहीं जी, हम तो उनको बड़ा सपोर्ट करते थे, अच्छे इंसान थे वो, और ही वाज ऑलवेज वेरी काइंड टू द राइस एक्सपोर्टर्स। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारा आ गया सप्लाई चेन का।
اب ہم نے اگر اس کو $3 بلین کے اوپر لے کے جانا ہے تو ہمارے پاس بیج کی کمی آ گئی ہے. ہمارے پاس آج بھی وہ 15-20 سال پرانا چاول کا پرانا بیج ہے. ویئر انڈینز جو ہمارے نیبرز ہیں انہوں نے ہائیبریڈ رائس جس کو ہم بولتے ہیں اس میں اتنی سیڈ ڈیولپمنٹ کر لی ہے کہ وہ ہر تیسرے ہفتے نیا سیڈ لے آتے ہیں. تو ہمارے لیے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا سیڈ کے حوالے سے مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں اب دنیا میں خوشبو سیکنڈری ہوتی جا رہی ہے, کتنا لمبا چاول ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی جا رہی ہے. سو یہ اب سوچتے ہوئے ہم نے, خیر میں جب رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن میں تھا اور میں لاہور چیمبر میں بھی جب آیا تو میں تو ملٹیپل ریکمنڈیشنز گورنمنٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو یہی دے رہا ہوں کہ جی سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرو, R&D پہ کام کرو, اپنے بجٹ کو انکریز کرو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے. پنجاب کا بھی جب بجٹ آیا تو مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ہی میرا ایک پروگرام ہوا اور میں نے اس کے اوپر بولا کہ جی مجھے کوئی پنجاب کے بجٹ کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی بجٹ نہیں نظر آ رہا. آپ نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. آپ اصل چیز ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, بیج آئے گا تو آپ کی ایکسپورٹ گروتھ. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے باتوں سے وہ انڈیا کو کمپیٹ کرنا چاہتی ہے, عملی طور پہ نہیں کرتی, کیونکہ وہ جیسے آپ نے پہلے بھی ایک دو تقریبات میں بتایا کہ ہمارے پاس کوئی اچھا بیج اس طرح آ نہیں رہا سرکار کی طرف سے ریسرچ ہو رہی, پرائیویٹلی طور پہ لوگوں نے ہائیبرڈ بیج بنا لیے اور سندھ میں نان باسمتی, لیکن سندھ میں بہت بڑے رقبے پہ وہ ہو رہا ہے. اس میں ہمارے ہی فارمر چیئرمین ہیں شہزاد علی ملک, ان کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز بھی اس چیز کے اوپر دیا ریسرچ کے اوپر کہ ہائیبرڈ سیڈ آیا جہاں پہ 60 من کی ییلڈ آ رہی تھی وہاں 120 من تک بھی گئے, فارمر خوشحال ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر باسمتی ریسرچ کے اوپر کام نہیں ہو رہا. جو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو ہے, میں اس کے بورڈ پہ بھی رہا ہوں جب میں ریپ کا چیئرمین تھا, وہ ایسے بیج لا رہے ہیں جو کمرشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں ورائٹی وہ چلتی ہے جو کمرشلی ایکسیپٹیبل, مجھے تو یہاں تک بھی سننے میں ہے کہ وہ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں, تنخواہ وہ وہاں سے لیتے ہیں سرکار سے. اسی طرح ویسی بات ہے, میں کسی پہ بغیر دیکھے ہوئے ایسا ایک بلیم نہیں لگاؤں گا. تو پھر کیا وجہ ہے, پھر وہ کسی کی طرح لیتے ہیں کہ بیج کمرشلی کو آ نہیں رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں, پیسے وہ لیتے جا رہے ہیں, ریسرچ کا فنڈ بھی کھاتے جا رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ سی ایم صاحب کے ساتھ بھی میرا لنچ تھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, میں نے کہا سر آپ کا رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اس کے بورڈ ممبر 10 ٹاپ رائس ایکسپورٹر ساتھ ڈال دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا بکتا ہے, کس چیز پہ ریسرچ ہونی چاہیے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اتنا لمبا ہم بیج لے آئیں گے, لیکن اگر اس کی پکائی نہیں آ رہی تو ہم نے کیا کرنا ہے پکنے کے بعد اگر وہ اتنا ہے تو کمرشلی ایکسیپٹیبل ورائٹیز ہیو ٹو کم. دی seed certification regime has to be simplified so that private sector is encouraged to come into it. جب تک وہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کی کمرشلی ایکسیپٹیبل آپ بیج نہیں لائیں گے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم ہمیشہ دیکھیں, میں نے اس گورنمنٹ میں ول ٹو ڈو دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اس گورنمنٹ میں ایک ول ٹو ڈو ہے, بٹ انفارچونیٹلی وین اٹ کمز ٹو دی امپلیمنٹیشن اسٹیج آف دی پالیسیز وہاں آ کے ہم ڈیلیوری نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں خالی بیوروکریسی کو میں اس میں الزام نہیں دیتا, ہماری بیوروکریسی بڑی ایفیشینٹ ہے, ہر چیز ایک سائنٹیفک بیوروکریسی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بڑے چیلنجز ہے اس چیز کے. اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں جب ہم باہر جاتے ہیں اپنا چاول مارکیٹ کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ انڈیا کا 1509 آ گیا, یہ انڈیا کا پتہ نہیں 500 کون سا آ گیا, انڈیا کا کون سا یہ آ گیا, اتنا لمبا بیج ہے, یہ کوکنگ ہے, آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہمارے پاس آ جا کے وہی سپر جانا ہے کس رائس, ہم کتنا بیچ سکتے ہیں اس کے اندر. پلس آپ کو ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ not only seed development is required, the government has to do multiple interventions in order to increase the yields per acre and the output of the rice industry. اب اس میں پہلی چیز میں نے جب ریپ میں تھا تو میں نے ان کو ریکمینڈ کی, میں نے ابھی بھی ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر بھی ان کو ریکمینڈ کیا کہ جی آپ کی جتنی کٹائی ہوتی ہے نا فصل کی وہ ہم ویٹ ہارویسٹر سے کریں, آپ رائس ہارویسٹر منگائیں. 3 سے 4% آپ کا بروکن کم ہوگا اس کے اندر. اگر آپ کی $4 بلین کی بھی ٹوٹل کراپ ہے, اس کا آپ 4% بھی لگاؤ تو آپ $250 بلین سالانہ یہ بچت کریں جو آپ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی انٹرونشن, لینڈ لیزر لیولنگ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا, میں نے ان کو بولا کہ جی آپ نرسری, ہم ہاتھ سے پودا لگاتے ہیں, ہم میکینیکل ٹرانسپلانٹ پلانٹ مشین لے کے ہیں, زیادہ پودے وہ لگائے گی, 1 لاکھ پودا لگائے. اب یہ راکٹ سائنس اگر مجھے پتا ہے چاول کا ایکسپورٹر, ان کو بھی پتا ہے, گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, یہ سائنٹسٹ کو بھی پتا ہے. اور ابھی رائس کے اوپر یہاں پہ میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے جس کے لیے ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں, میں آپ کو پیش بھی کروں گا. اور اس میں میرے ڈائریکٹر R&D کامران نے اور
ہماری ریسرچ آفیسر صبا نے میری بڑی اس میں مدد کی اور انہوں نے بڑا اچھا ایک پیس لکھا اور اس کو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا, اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ یہ پروگرام کریں. اچھا تھوڑا سا جلدی سے بتائیں. چلیں ناظرین, یہاں پہ چونکہ ٹائم ہو گیا ہے وقفے کا, ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو جی ایس پی پلس کا اتنا واویلا تھا, کیا اس سے ہمارے چاول کی برآمد کو کوئی اثر پڑا ہے؟ ان ممالک کے ہماری جو چاول کی برآمد ہے وہ کتنی ہے اس وقت؟ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا. ویلکم بیک ناظرین. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے علی حسام اصغر صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں یہاں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے, سابق چیئرمین ہیں رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. بات ہو رہی تھی رائس کے اوپر, اب بات کریں گے ان سے کہ جی ایس پی پلس کا ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کریڈٹ ہے حکومت نے لے لیا ہے, لیکن ہماری اگر برآمدات کی بات کریں تو وہ 24 ارب اور 25 ارب کے درمیان تھی, وہ جی ایس پی پلس کے بعد نیچے آ گئی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چاول وہاں پہ جو ملک ہمارے ہیں جس میں وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ جی ایس پی پلس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا, وہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی سام صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو جی ایس پی پلس ہے, ہمارے رائس نے بھی ان جگہوں پہ جا کے کوئی اپنی مارکیٹ بنائی ہے, کتنی بنائی ہے؟ جو تھا نا, اٹ واز ناٹ فار رائس, اٹ واز فار ادر آئٹمس. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ کلیریفائی کر دوں. پاکستان کی رائس ایکسپورٹس ٹو یورپ بہت انکریز ہوئی ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر پیسٹیسائڈ ایشو آ گیا تھا, جس کے بعد ان کے ایفلاٹاکسن لیولز اور ایم آر لیول زیادہ ہو گئے, جس کی وجہ سے یورپین بائرز ہمارے پہ شفٹ ہو گئے اور اس وقت پاکستان کی ماشاءاللہ بہت ایکسپورٹ ہے یورپ کے اندر. ٹھیک ہے, اور دھڑا دھڑ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور بہت اچھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. جتنے بڑے برانڈز ہیں آپ ٹلڈا کو لے لیں یا آپ وی ٹی کو لے لیں یا ویسٹ ملز کو لے لیں, جتنے آپ کے کوہینور, they are all buying from Pakistan. So it's a very positive development. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہ ہے کہ وہ ہم سے وہ خام مال کے طور پہ رائس لے لیتا ہے, برانڈنگ کر کے وہ خود بھیجتا ہے, پھر ہمارا برانڈ کوئی بتائے نا, کوئی برانڈنگ میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کتنے کے ہیں؟ ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسیس ٹو کریڈٹ ہے نا, بینکنگ فیسلٹی, وہ بزنس مین کو بڑی کم ملتی ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے اتنے بڑے بزنس سائزز نہیں ہیں. انڈیا کے اندر ایکسیس ٹو لون بہت زیادہ ہے. انہوں نے باہر فیکٹریز بھی لگا لی ہیں. اب لنڈن میں ان کی فیکٹریز ہیں. اب لنڈن یو کے میں تو براؤن رائس امپورٹ ہوتا ہے, اس کو وہاں وائٹ کر کے مل کرتے ہیں. تو وہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاکستانی صرف ایک, if I'm not wrong, ایک بیسٹ ایک کمپنی ہے جس کی وہاں پہ مل ہے, باقی ساری زیادہ انڈینز کی مل ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے برانڈ زیادہ وہاں پہ چل رہے ہیں. ہمیں بھی ایکسیس ٹو کریڈٹ ملے, ہمیں بھی جی گورنمنٹ پیچھے سے کہہ دے بینک کرے دو جی ان کو لیٹ دیم پاکستانی بھی برانڈ. یہ رائس کی رپورٹ جی میں نے لاہور چیمبر کے اندر بنائی ہے تھینکس ٹو مائی R&D ٹیم, اور اس کے اندر کمپلیٹ ایک سولوشن گائیڈ دی ہے ہم نے کہ کیسے $3 بلین کی ایکسپورٹ پہ ہم پہنچ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لاہور رن کو یہ پیش کی. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں سے بھی کوئی خبر نکالیں گے اور انشاءاللہ اپنے لاہور رنگ اور ہماری جو نئی بات اخبار ہے ہمارا اس, اور جو ہمارا نیوز چینل ہے نیو نیوز, اس پہ ہم اس کو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی اس کو دیا جائے. اچھا اب بات ہم کرتے ہیں, چلتے ہیں واپس الیکشن کی طرف کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بڑی گہما گہمی ہے, مارکیٹس میں جا کے ووٹس لیے جا رہے ہیں. آپ چونکہ بڑے صنعت کار ہیں تو یہاں پہ دو گروپ ہیں خاص طور پہ, ایک جو کارپوریٹ کلاس ہے اس سے تعلق بنتا ہے, بڑے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, تو وہ جو آپ کا سیکٹر ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ پچھلے تو 15-16 سال سے آپ کا اتحاد جیتا آ رہا ہے, کوئی اس کو بات نہیں کر رہا, یعنی کلین سویپ ہوتی آ رہی ہے. لیکن وہ آپ کے مخالفین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انہوں نے جمہوریت کی بجائے ایک اپنی مناپلی سی بنا لی ہے. اس پہ کچھ کہنا ہے؟ آپ اجازت دیں تھوڑا سا بلنٹ بات کروں گا. کارپوریٹ سیکٹر سے میرا تعلق ہے. اس سال جب یہ مینجمنٹ آئی جس میں عرفان اقبال صاحب میرے پریزیڈنٹ آئے, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ آیا اور میاں زاہد وائس پریزیڈنٹ آئے, ہم نے آتے ساتھ پہلے ایک ہفتے میں تینوں نے بیٹھ کے ڈیسیجن کیا کہ یہ دس از گوئنگ ٹو بی دی ایئر آف فیسیلیٹیشن فار دی ممبرس. اور آپ دیکھیں ایک حکومتی ڈپارٹمنٹ کو نہیں لایا جا سکتا, ہم 17 حکومتی ڈپارٹمنٹ ون ونڈو آپریشن نیچے, یعنی چیمبر کے اندر لے گئے نیچے تھا, منی پاکستان سیکریٹریٹ بنا دیا. کسی آپ کے ہمارا کوئی ممبر ہے ریونیو اتھارٹی کا کام ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی. پاسپورٹ بنوانا ہے ادھر بندہ, ادھر آپ کا بنے گا. ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے ادھر بنے گا. انٹرنیشنل ڈرائیونگ بنانا ہے ادھر بنے گا. کسٹمز کا وی باک کرنا ہے, کسٹم کا وی باک کاؤنٹر یہاں کھول دیا. FBR کا ایشو ہے, ITO اسسٹنٹ کمشنر لیول کا ادھر بٹھا دیا کہ ریفنڈ کے اندر ہر چیز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. آپ کو لیسکو کا کام ہے, آپ کے اوور بلنگ کا ایشو ہو رہا ہے, آپ کا کوئی ایشو ہو رہا ہے, لیسکو کا اسسٹنٹ مینیجر
ادھر بٹھا دیا. آپ نے فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہے, نیا کاروبار شروع کرنا ہے, سمیڈا کا ادھر. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اتنی فیسیلیٹیشن ہم نے اپنے ممبر کو دے دی ہے, منی پاکستان سیکریٹریٹ بنا دیا, آپ کے خیال سے پھر بھی ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا انشاءاللہ؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ووٹ تو آپ کو پڑتا ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک مناپلی سی وہ کہتے ہیں انہوں نے بنا لی ہے, جمہوری نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے جی. الیکشن میں الیکشن لڑکے ہیں, ہر سال الیکشن ہوتا ہے. یہ ہمارا کارپوریٹ, میں صرف کارپوریٹ کی بات کروں, ایسوسیٹ کے اوپر دوسرا میرا بھائی بولے گا, آصف سہر. کارپوریٹ سیکٹر میں ہماری یہ اسٹرینتھ لیول ہے کہ اپوزیشن صرف 2 کینڈیڈیٹ ہمارے اگینسٹ کھڑا کر سکی ہے 7 کی جگہ. یعنی بندے نہیں ان کے پاس بندے ہی نہیں, صرف 2 کینڈیڈیٹ آئے ہیں ان کے. کیوں؟ کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ اس سال جو کام کیا گیا ہے, مجھے یاد ہے کہ یہ جب کووڈ شروع ہوا, کووڈ کے اندر میں, عرفان صاحب, میاں زائد, آصف سہر, میرے اسی ممبر, ہم لوگ ڈیلی آ کے ادھر بیٹھتے تھے. یار ہمارے بھی گھر میں, میرے بھی چھوٹا بیٹا ہے, ڈفرنٹ رومز میں ہم شفٹ ہو گئے, بٹ وی ور اوور ہیئر. کیوں تھے؟ 600 انڈسٹریز کی پرمیشن میں نے خود کروائی ہے کمشنر آفس سے آپریٹ کرنے کے لیے. آپ جائیں فیروزپور روڈ پہ پوچھیں, آپ جائیں مرید کے اندر پوچھیں, جو فیکٹریز بند ہو گئی تھیں, ٹیکسٹائل سیکٹر, رائس سیکٹر, رائس ایکسپورٹ اس وقت پیک کے اوپر تھی, یہاں پہ آئی جی آفس سے لائزن آفیسر اپوائنٹ کرایا. میری اپنے ذاتی ٹرکس رک رہے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے ڈی ایس پی صاحب کو, باقیوں کو, کہ جی ہمارے ایکسپورٹروں کے ٹرک ہیں, کسی کو مت روکے. ہم نے کام کیا. اب وہ 600 انڈسٹری جو ہم نے اوپن کرائی, آپ کے خیال سے وہ 600 ووٹ ہمیں نہیں دیں گے؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. ہم نے کام کیا ان کے لیے. جو یہاں فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, جو فیسیلیٹیشن سیکٹر سے, آپ نیچے جا کے آپ نے دیکھا ہی ہے اس کو, ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں, لاہور رنگ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروگرام کیا, وہ پورا چیمبر کا وہ رنگ جو ایک چھت کے نیچے جسے ون وڈو کہتے ہیں, وہ سارے کا سارا ہم نے 2 دفعہ چلایا, 2 دفعہ. بات بتائیں کہ دیکھیں, میری عادت نہیں کہ میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کروں. آپ نے میرے دیکھا بھی ہے کہ آئی ڈونٹ ٹاک نیگیٹو. نہیں, بالکل پازیٹیو. آئی آلویز سے کہ وہ بھی میرے بھائی ہیں. امجد چودھری صاحب کی میں تو دل سے بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, بہت اچھے انڈسٹریلسٹ. ایک وہ ہے, اپوزیشن ایک اور چیز ہے. بٹ اگر کوئی ہماری اس سال کارکردگی میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہو, یا ایون اپوزیشن کے پاس اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو, ہم تو سر سمپل سی آپ کو بات کریں کہ ڈائٹ کوک بھی پیتے ہیں اپنے کمرے میں تو اپنی جیب سے پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وی آر اونلی ہیئر, ہماری مل. ڈائٹ کیوں پیتے ہیں؟ عمر تو نہیں ہے آپ کی ڈائٹ والی. ویٹ جی, یہ لاہور چیمبر میں آنے کے بعد ویٹ بہت پٹ آن ہو گیا بیٹھ کے. تو یہ ساتھ ہی پارک ہے, اتنا بڑا خوبصورت گرین پارک ہے, آپ کے سامنے 5-6 کلومیٹر 8-8:30 بجے تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں, اور مجھے لٹرلی 3 مہینے تو اپنی فیکٹری وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو مطلب ہم تو یعنی کہ آپ کی جو کاروباری لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ کاروبار آپ کا جو ہے وہ لیکن سر ڈیمیج ہوتا ہے. اللہ نے ایک موقع دیا, صحیح, اینڈ ہمارا کام ہے کہ پوری بزنس کمیونٹی کا اگر ووٹ لے کے آئے ہیں تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈو جسٹس ٹو مائی سیٹ. سیم did my president عرفان اقبال, same میاں زائد my vice president, انہوں نے بھی یہ کیا. تو اگر ہمیں اللہ نے 1 سال کے لیے عزت دی تھی تو کوشش کی ہے کہ دن رات کام کر لیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں کوئی لا پایا آج تک, کوئی چیمبر پاکستان کا. ہم اللہ کا شکر ہے 17 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ 6 مہینے کے. میں نے بیرون ملک بھی وزٹ کیے ہیں, وہاں کے چیمبر بھی دیکھے 2-4 ملکوں میں جا کے, میں نے تو وہاں بھی ایسی سہولتیں نہیں دیکھی جتنی آپ نے. یہ جو آنے والے لوگ آپ کے اپنے ہی ہوں گے نا, وہ بھی ان کے لیے تو بڑا ٹف نہیں کر دیا, چیلنجنگ صورتحال ہوگی, وہ کیا کریں گے؟ سارا کچھ آپ نے کیا, آگے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کرے جی وہ ہم سے بھی بہتر پرفارم کریں انشاءاللہ تعالی. ہماری صرف یہ کوشش تھی ہم تینوں آفس بیررز کی کہ یار ایئر آف فیسیلیٹیشن کر دیں, لاہور کی بزنس کمیونٹی کو ایک گفٹ دے جائیں کہ ان کو کہیں لائن میں جا کے نہ لگنا پڑے, اپنے کاموں کے لیے کسی چیز کے لیے چیمبر میں آئیں, کافی پئیں, عزت سے اپنا کام کرائیں, اور ہمیں یاد رکھیں. ہونا تو یہی چاہیے نا, ٹیکس پیئر ہیں, ٹیکس گزار ہیں, دیتے ہیں تو ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اسی سے حکومت چلتی ہے, اسی سے ہماری جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, انفراسٹرکچر ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, وہ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ابھی بھی دیکھیں نا, گوشوارے تو ہمارے 28 لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں, ٹیکس بہت کم ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو ردی رودی اکٹھی کرنے کے کام آئے ہیں, وہ گوشوارے جو کاغذات ہیں, ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ یہ بھی کوئی تجویز ہے, کیسے بڑھے گا؟ میں ایک ایکسپورٹر ہوں, اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے فائنل ٹیکس ریجیم کے اندر ہوتا ہے, اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ ٹیکس اس میں جائے انشاءاللہ تعالیٰ. وی آر ٹیکس زیادہ کرنے کا میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے, جو پرائیویٹ میٹنگز کے اندر ہم ریکمینڈ بھی کر چکے ہیں فائنانس والوں کو, سب کو, کہ جس طرح مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا نا کہ یار آپ نے پچھلے سال سے ہر سال 20% ٹیکس زیادہ دیتے تو نو آڈٹ, نو کوشچن آسکڈ. میرے خیال سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تھوڑا سا ہی کرنا پڑے گا. اور دوسرا, گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جیسے دی ہے نا
آپ کی ایک ایمنسٹی پورے انڈسٹریل سیکٹر کو دے دیں. میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ نئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے اس سے کوشچن نہ کریں کہ کہاں سے پیسہ ہے, بینک کے تھرو لگائے. جو بندہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اس سے نہ پوچھیں, ان کو آنے دیں ایک دفعہ, انڈسٹری لگنے دیں, انڈسٹریلائزیشن ہونے دیں. یہ سب ہو جائے آٹومیٹکلی یہ سارے ٹیکس نیٹ پہ آ جائیں گے. اور ویسے ہی جو ایکسپورٹ سیکٹر کی, میں حلال فوڈ کی میں کیوں بات کرتا ہوں کہ یار دنیا کی $1 ٹریلین کی حلال فوڈ ایکسپورٹ ہے, ہم $200 ملین کے اوپر ہے. آپ حلال فوڈ پروسیسنگ زون بنا دو یہاں پہ, جو اس کے اندر انویسٹ کرے کوئی اس سے کوشچن اپنا پوچھو, آپ دیکھو آپ کی انڈسٹری کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے. خالی کنسٹرکشن. یہ تو آپ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے FBR نے طے کیا تھا, اور باقی جو وزیر تھے انہوں نے بھی کوئی چھاپا نہیں پڑے گا, کسی کا آڈٹ نہیں. ابھی تک تو ویسے نہیں, تو آڈٹ کے لیے 12-13 ہزار وہ نکال لیے انہوں نے, آڈٹ کی ان کی آڈٹ کریں گے ہم, تو بات تو وہیں چلے گی ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سال FPR کے ساتھ ہماری جو رجیم تھی, عرفان صاحب میں اور میاں زاہد صاحب, ہم نے بڑا ریگولر انٹریکشن رکھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس طرح کے چھاپا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. کسٹم انٹیلیجنس کے 1-2 کیسز میرے سننے میں آئے, وہ بھی میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بات کی, بٹ وہ ڈفرنٹ نوعیت کے کیس تھے, وہ کوئی ٹیکس ہراسمنٹ یا کوئی اس طرح کے کیس نہیں تھے. تو وہ اچھا ہم نے لائزون ان کے ساتھ رکھا, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سال اپنی بزنس کمیونٹی کو جتنا آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوا تو سب نے بولا کہ لاہور چیمبر نے کم کرایا, بیکاز ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کے ساتھ اتنا ریگولر انٹریکشن رکھا ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ نے اکانومی چلانی ہے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم دوبارہ جا رہے ہیں اس انٹرسٹ, اور ابھی بھی ہم گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ حلال فوڈ سیکٹر, IT ایکسپورٹ, انڈیا $110 بلین پہ, ان سیکٹرز کو پکڑیں. یہ نان ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل, رائس جس میں ہم لوگ ہیں, ان کو آپ نے بہت ریلیف دے دیا, نان ٹریڈیشنل سیکٹر. لیکن ٹیکسٹائل میں بھی دیکھا جائے تو پروڈکشن تو کوئی نہیں بڑھ رہی, مطلب وہ جو ڈالر کا پیریٹی وہ آ جاتا ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ روپے زیادہ مل جاتے ہیں. پروڈکشن بڑھنی چاہیے, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی, مجھے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تھوڑی سی نیگیٹو بات کرنی پڑے گی. حکومت پنجاب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فنڈ دے, کاٹن کا سیڈ امپروو کرے. آپ اتنے ملین بیل سے اتنے ملین بیل پہ آج آگے ہو, اس کے اوپر کام کرو. جب آپ کے پاس ایکسیس کاٹن ہوگی آٹومیٹکلی آپ کی کاٹن سستی ہوگی, آپ کی ٹیکسٹائل. لیکن وہ تو شوگر مافیا, آپ دیکھیں نا جن علاقوں کی آپ بات کرتے ہیں وہاں تو شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے. تو کسی کو نہیں کہوں گا, نہیں, حکومت کہہ رہی ہے, دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے آپ نہ گئے, رپورٹ آ گئی, عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ بہت بڑا مافیا ہے شوگر مافیا. وہ وہاں پہ گنا لگائے گا یا آپ کوئی کپاس لگائے گا؟ ان کو تو گنے سے کرتا ہے 100 روپے کلو چینی بکے گی, تو کون کپاس لگا کے تو اتنی محنت کر کے تو بیچے گا, اور وہ بھی ان کو. تو اس کے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تھوڑے دن پہلے میں گورنر صاحب کو ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں ملا. میں نے کہا گورنر صاحب باسمتی لگنی پنجاب میں ختم ہو جائے گی, زوننگ کر دیں, گورنمنٹ کو چاہیے زوننگ کر دیں. یہ زون ہے گجرانوالا ڈویژن, ادھر صرف چاول لگے گا کیونکہ وہ ہیریٹیج ہے. یہ جگہ ادھر صرف کاٹن لگے گی, یہ شوگر کین ایریا ادھر. میں جب ایگریکلچر سیکٹری کو یا ایگریکلچر منسٹر کو ملتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں سر جب تک آپ پنجاب کی زوننگ نہیں کریں گے آپ کی کچھ کراپس ایریڈیکیٹ ہو جائیں گی. اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور اس پہ لیجسلیشن کرنی چاہیے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ یہ ایریا اس چیز کی خاصیت رکھتا ہے, ادھر یہی چیز لگے. جی ناظرین, آپ نے بات سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کو ایسی پالیسیاں لانی ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے, تو لیکن یہاں پہ زرعی پالیسیاں نہیں ہوتی. ہماری فی ایکڑ پیداوار ان ملکوں سے بھی بہت کم ہے کہ جو زرعی ملک نہیں ہے, تو اس طرف توجہ دینی پڑے گی. پالیسیاں ایسی بنائیں, ایسی قانون سازی کریں کہ وہ ایریا جو ہے اسپیسیفائی ہو جائے کہ کہاں پہ چاول لگنا ہے, کہاں پہ گنا لگنا ہے, کہاں پہ گندم لگنی ہے, کہاں پہ جو کپاس لگنی ہے. تو پھر جا کے یہ نہ ہو کہ کپاس کی جگہ پہ گنا لگا رہے ہو, گنے کی جگہ پہ آپ کچھ بھی نہ لگا رہے ہو, تو پھر اس طرح سے کپاس کو نقصان ہوگا. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا, پالیسی اچھی لانی پڑے گی. یہاں لینے کے پھر ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں گے اور اپنے دوسرے ساتھی جو مہمان ہیں آصف سحر صاحب, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہے لاہور ایوان صنعت و تجارت سے, ان سے بڑے تیکھے اور سیدھے سوال کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام بیٹ اسپیشل. یہ ہے مہمان ہمارا بدل گیا ہے, آصف سحر. نام کتنا اچھا ہے, اور ان کا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے تو یقینی بات آپ دیکھیں گے کام بھی ان کا اچھا ہی ہے, کیونکہ یہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں, 1 سال انہوں نے سرو کیا ہے. اسی ٹیم کے ساتھ عرفان اقبال شیخ ان کے صدر تھے, سینئر نائب صدر تھے علی صاحب اصغر صاحب, اور نائب صدر تھے میاں جاوید صاحب. تو ان سے بات کے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. لاہور رنگ کا بھی شکریہ, اور میرے محسن جناب اشرف مہتاب صاحب کا بھی بہت شکریہ سر. اچھا آصف صاحب, یہ بتائیں کہ الیکشن آپ لڑتے ہیں, مل ملا کے لڑتے ہیں, 2 گروپ آپ نے بنائے ہوئے ہیں, کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو جو ہے یہ دھاندلی ہے, اور آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ویزوں کے پیسے لیتے ہیں یا چیمبر میں, اور ایکسیس اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ
کی جاتی ہیں، تو یہ الزامات کا آپ کے پاس کیا جواب؟ ارے الزام تو وہ لگاتے ہیں، ہمیشہ لگاتے ہیں، ہمیشہ لگاتے رہیں گے، کیونکہ جو بندہ شکست کھاتا ہے نا وہ ہمیشہ الزام لگاتا ہے۔ حکومتی لیول پہ دیکھ لیں، جس کو شکست ہوتی ہے اس نے آج تک کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی پارٹی نے قبول نہیں کی۔ اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو نون لیگ نے قبول نہیں کی، اگر نون لیگ جیتی ہے تو پیپل پارٹی نہیں مانی۔ اب تیسری جماعت آ گئی ہے پی ٹی آئی، اب وہ جیت گئی ہے، اب دونوں ہی نہیں مان رہے، ساری جماعتیں کہتی ہیں انہوں نے دھاندلی کی۔ یہ تو ایک اصول بن چکا ہے پاکستان کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو شکست مانے اس کو کھلے دل سے شکست ماننی چاہیے۔ نہیں تو اب یہ جو ویزن کا الزام لگاتے ہیں چائنا کے حوالے سے، باقی حوالے سے، کہتے ہیں جی وہ ممبر بھی نہیں ہوتے، ان کو وہ ویزے مل جاتے ہیں، لیٹر یہاں سے جاری ہوتے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ہمیشہ ہی انہوں نے الزامات لگائے۔ میں ان کی ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے سال انہوں نے اس بیس پہ الیکشن لڑا تھا کہ ہم نے لاہور چیمبر کی فیسیں کم کی۔ کیا ان کی جوریڈکشن میں یہ بات آتی ہے کہ فیسوں کو بڑھائیں یا فیسوں کو کم کریں؟ اب آ کے آپ کہتے ہو جی میں نے فیسیں کم کی، آپ کی جوریڈکشن میں وہ بات نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس وہ اختیار اور عہدہ نہیں ہے۔ پریمیم چیمبر ہے، اس کی پچھلے 10 سال سے فیس صرف 1300 ہے، 1000 لیبارڈ کا لے کے 2300 فیس ہے ایسوسیٹ کلاس کی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیسے فیسیں کم کر دی ہیں؟ یہ صرف لوگوں کو، تاجروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کووڈ-19 آ گیا، الحمدللہ ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ صحیح۔ صبح کیا ہوتا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں جی، کہ میرے وائف نماز فجر پڑھتی، قرآن پڑھتی، اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، میرے بیٹے ڈاکٹر ولید کو کرونا کے لیے تیار کرنا، انہیں کٹ شٹ پہنی، اپنی گاڑی میں رکھنی، اور وہ کرونا کی فری ڈیوٹی دے رہا ہے اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس وطن کے لیے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس کے بعد میری باری آ جاتی ہے، میں نے تیار ہونا ہے اور مجھے انہوں نے چیمبر بھیج دینا۔ جو تاجروں کو مسائل تھے، مشکلات تھی، حکومت نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے حکومت کا ساتھ دیا۔ حکومت کا لاک ڈاؤن کر دو، ہم نے تاجروں کو ریکویسٹ کی پلیز یہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے، انہوں نے دکانیں، مارکیٹیں، کاروبار، کارخانے، فیکٹریاں سب بند کر دی۔ اب وہ بند پڑی ہیں، تاجر ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ان کو کھولنا چاہیے، اب کووڈ کم ہو چکا ہے۔ ہم نے ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے تاجروں سے کہا، کارخانے والوں کو کہا، فیکٹری والوں کو کہا، دکانداروں سے کہا، مارکیٹس کو، جو حکومت کہتی ہے اس کے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے ہمیں ایس او پی کے تحت عمل کرنے کا کہا، ہم نے کھولی، ہم نے خدمت کی۔ اب رہا تعلق ان کا، وہ جو محالفین کہتے ہیں، جو نعرے بازی لگاتے ہیں، جو ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں برسات میں جو کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، یہ الیکشن کے دن آتے ہیں، اس سے پورا سال وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہم خدمت کے بل بوتے پہ جیتے ہیں، وہ صرف جھوٹ پہ سیاست کر رہے ہیں۔ کاش ہماری کوئی ایک چیز ان کو مل جائے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن الحمدللہ جیسے میرے آنریبل سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم خدمت کے بل بوتے پہ الیکشن جیتے ہیں، 18 سال سے جیت رہے ہیں، صرف خدمت کرتے ہیں۔ اس سال ہمیں بہت کم ٹائم ملا، لیکن الحمدللہ ہم نے اتنا کام کیا جو لاہور چیمبر کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ سب سے بڑا درینا مطالبہ تھا جی پاسپورٹ کا، 25,000 ہمارے ممبر ہیں، ان کا بنے گا پاسپورٹ، پھر ان کی فیملیز کا بنے گا، پھر ان کے ملازمین کا بنے گا، لاکھوں کے حساب سے پاسپورٹ بنیں گے، فری آف کاسٹ، کپ آف ٹی بھی بنے گی، ایک سینٹرل اے سی والے روم میں آ کے بیٹھیں گے، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے، رسپیکٹ کے ساتھ بغیر کسی کیوں کے ان کا کام ہوگا۔ این ایس سی شناختی کارڈ۔ اچھا یہ تو بات آپ کی کر گئے نا، سین نائب صدر صاحب کر گئے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مارکیٹ میں پہنچ نہیں رہے، ہم پہنچ رہے ہیں، اس دفعہ ہم بڑا ٹف ٹائم دیں گے، ہم کلین سویپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو آپ کی مہم کہاں پہ ہے؟ کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈنر شنر کرتے ہیں، یہ مہم نہیں چلاتے، یہ ہے کوئی ایسا؟ ارے ایسی کون سی بات ہے؟ ہمیں دیکھیں، ہم نے ایس او پی کو فالو کرنا ہے، ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جو گورنمنٹ کہے گی اس کے مطابق چلیں گے۔ گورنمنٹ نے کیا ہمیں اجازت دی ہے؟ ان کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ایس او پی ہوتے کیا ہیں، یہ گورنمنٹ نے کیا کہے ہیں، یہ مارکیٹ میں نہیں جاتے، ہم مارکیٹس میں جا رہے ہیں۔ بتائیں لاہور کی، بلکہ یار ہم سنڈے کو قصور کے ہیں،
कसूर के में हमारे 2-250 नहीं तो ये लाहौर चैम्बर है, ये कसूर के लोग नहीं इसके मेंबर? हाँ जी, लाहौर चैम्बर के जो पाकिस्तान का प्रीमियम चैम्बर है, इसमें कसूर के तकरीबन 200-250 हमारे वोटर हैं, ओकाड़ा के हैं, शहूपुरा के हैं, यानी लाहौर डिवीजन हो गया, लाहौर डिवीजन के कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का प्रीमियम चैम्बर है और ये इल्जाम लगा, ये सिर्फ इल्जाम ही लगाएंगे और इंशाल्लाह देखिए हमारे इलेक्शन है जुम्मे को और हफ्ते को 26 और 25 दोनों दिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। या जैसे मेरे ऑनरेबल एसपीपी साहब ने कहा है, इनके पास तो कॉर्पोरेट क्लास के कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ 2 बंदे खड़े कर दिए, वो भी इसलिए कि इलेक्शन हो जाए, ये आराम से ना जीत जाए, डिस्टर्ब करने के लिए, ये डिस्टर्ब करते हैं। ना इनकी कोई सीयत है, ना इनमें कोई ताकत है, ना ये ताजों की खिदमत, किस ताजे की इन्होंने खिदमत की है। मकसद कहने का ये कि अमजद चौधरी साहब की बात करें तो वो आपका ही हिस्सा होते थे, कभी पे आपका हिस्सा थे, नो डाउट उसी में थे, अमजद चौधरी इख्तिलाफात हुए वो निकल गए, बात तो पार्ट एंड पार्सल है आपका, वो सारे ही हमारे भाई हैं, ठीक है, हम उनके भाई हैं। इलेक्शन की हद तक वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, उसके अगले दिन वो भी इधर ही आते हैं, इसी तरह हम उन्हें कप ऑफ टी पिलाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वो अगर अच्छे तरीके से एहसन तरीके से काम करें तो हम भी उनकी बातों को माने। लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर जाके जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जी फीसें बढ़ा दी, वो यार आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, ना फीस बढ़ा सकते हो, ना कम कर सकते हो, तो कैसे? बात तो करनी पड़ती है ना, अगर आप बरसरीकदार हैं तो आपकी अपोजिशन तो होनी चाहिए ना। चले ठीक है, वो उनका हिस्सा नहीं है आपके इसमें, इक़्तिदार अमीरी होनी चाहिए, सुने तखरीबी सोच ना रखें। बात सुने ना, कैसे बात सुने, गलत बातों में कैसे तस्लीम करूं? वो गलत इल्जाम लगाते हैं और आप उनकी वो बात कर रहे हैं। मकसद ये कि जहां पे हिस्ब इख्तिलाफ नहीं होगी वहां पे वो मन मानी की वो सूरत हाल पैदा हो जाती है, बादशाहत आ जाती है, मलूकियत आ जाती है। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपके ऊपर बार बार से चेक है, अगर उनका कोई बंदा अंदर बैठा हो, वो आपको वाच कर रहा हो तो ज्यादा फिर वो उनके लिए आसानी नहीं हो जाएगी। तो मेरी बात सुने, आप क्या ना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये बताए ना। वो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, 1% भी उनमें सदाकत नहीं है। मुझे बताएं उनका कोई एक इल्जाम हम पे, कोई एक, अभी मैं देखिए, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, मैंने प्रपोजल दी कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है इनके लिए एक अलग रूम होना चाहिए। हमारे वो भाई है इधर से मेंबर है, उनको भी पता चल गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने उस स्केड्यूल में उस वो भी लेटर में वो भी डाल दिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी होना चाहिए। हालांकि उनका बंदा ही नहीं है, वो हम है, हमें सोचना चाहिए कि हमारा रूम होना चाहिए। वो भी वो नंबरबाजी को करे, क्यों? उसको परसों इफ्तिताह हो रहा है और कल को कहेंगे वो जी हमने बनाया। ओ भाई, हमने बैठना है, हमें जरूरत है, हमने बनाया और क्रेडिट आप ले रहे। जी नाज़रीन, तो ये दीवाने की बढ़ गया। हमारा जो वक्त था बीट स्पेशल का वो खत्म हो चुका है। टॉपिक बहुत अच्छा है, चाहते तो थे इस पे और बात की जाए, लेकिन आपको पता है वक्त की किल्लत आड़े आती है। तो आपने बातें सुन ली, वो भी ये कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। बरसरीकदार ग्रुप 18 साल से क्लीन स्वीप करता आ रहा है, ये भी कहता है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन असल जो नतीजा है वो उसी दिन ही आएगा जब वो बॉक्स से वोट निकलेंगे, उसकी गिनती होगी, तो फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अशरफ मेहता को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।